की सवाल में कर दी। अच्छा, लेकिन मैं एक बात आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून में बहुत तरह के ख्यालात के लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं, और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बिल्कुल हैं। मियां साहब का और मेरा जो बयानिया है उसका बोझ उठाना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक चीज मैं अपने पूरे ईमान के साथ कह सकती हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के और जो यहाँ नहीं बैठे, सब दिल से मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के बयानिए पे दिल से लब्बैक कहते हैं। और उसका सबूत ये है कि राणा साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया मंशियात जैसे भोंडे केस के अंदर। ये मेरे भाई एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, इनको एक लफ्ज जो मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इतना एक अजीब सा इल्जाम था उसके ऊपर, ये जेल काट के आए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को ये तोड़ सके? मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं तोड़ सके। और ये अगर मुस्लिम लीग नून को अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, जुल्म और हथकंडों के बावजूद वन साइडेड अकाउंटेबिलिटी, जिसको अकाउंटेबिलिटी कहना अकाउंटेबिलिटी की तौहीन है, बच्चों, बीवियों, बेटियों, बहनों को घसीट कर, राणा साहब की वाइफ किस तरह रुलती रही है सड़कों के ऊपर, शहबाज साहब की बेटी किस तरह से अदालत में जाती रही है, सरीना ईसा किस तरह रुलती रही है अदालतों के अंदर लाठी टेकते टेकते। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अगर इतने प्रेशर के बावजूद जो मुस्लिम लीग नून पर आया, मुस्लिम लीग नून में किसी ने आगे बढ़कर उसका दिफा किया, किसी ने चुप रहकर किया, किसी ने कभी किया कभी नहीं किया, लेकिन वो सब मुस्लिम लीग नून के साथ आज भी मुत्तहिद हैं और नवाज शरीफ को अपना लीडर नहीं बल्कि अपना इमाम मानते हैं। अच्छा, मैडम ये फरमाइएगा कि आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस अक्सर होती है, क्या उनके खिलाफ आप अदालत में भी जाएंगे? और दूसरा, क्या मियां साहब से आपका रास्ता हुआ है मियां नवाज शरीफ साहब से? अब केसीसी में मुस्लिम लीग नून को लीड कौन करेगा? मेरा राब्ता मियां साहब से दिन में 10 बार होता है और इंशाअल्लाह ताला इसको लीड मियां साहब खुद करेंगे। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जब मियां साहब के खिलाफ ये आउट ऑफ द वे अपील लगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मैं तभी समझ गई थी कि ये इसलिए लगी है कि ये प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि आगे जो अब तहरीक चलने वाली है ये उससे खौफ खा रहे हैं और ये चाहते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून को की जो एक मॉरल हाई ग्राउंड वाली पॉलिटिक्स है जो हमेशा मियां साहब ने की है, तो उसको सामने रखते हुए ये मियां साहब को वापस लेके आएं, उनको जेल में बंद करें, उनकी आवाज बंद करें। तो ये मैं मंसूबा पहले दिन समझ गई थी। तो ये जो एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करने वाला सारी एक्सरसाइज हुई है ना, ये इसी चीज का एक हिस्सा है। तो मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला सलामत रखे, उनको नवाज शरीफ साहब लीड करेंगे, वो जिसको चाहेंगे जिम्मेदारियां देंगे, पार्टी उनकी आवाज पे लब्बैक कहती है, उनके जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस होती हैं, उनको हुक्म मान के चलती है और वो फेयर होती हैं, वो किसी एक के हक में नहीं होती। वो मैं उनकी बेटी हूं, मेरे हक में भी नहीं होती। आज उन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी थी मुझे, और जो कि मैंने खुद भी करना था कि एहसन साहब क्योंकि सीनियर है तो पहले उनको बोलने की बारी दी जाए। तो वो बहुत फेयर आदमी है। और आप ये ना समझे कि शहबाज शरीफ के साथ को जेल में बंद करने से शायद ये तहरीक को कोई नुकसान पहुंचेगा, बल्कि इस तहरीक को और उसमें जज्बा आएगा, उसमें आग भड़केगी। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे और नहीं बैठे, और मुस्लिम लीग नून के जितने भी ये कारकुन यहाँ खड़े और नहीं खड़े और प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज देख रहे हैं, वो सब नवाज शरीफ भी हैं, वो शहबाज शरीफ भी हैं, और वो सब आगे बढ़कर हरावल दस्ता बनेंगे। आसिम सलीम बाजवा साहब का जो है, देखिए हमारे वक्त में तो एक इश्तिहारी इमरान खान सुप्रीम कोर्ट जाके पनामा केस में एप्लीकेशंस दे रहा था और हाजिर हो रहा था। उस वक्त उसको अदालत ने नहीं, ये भी हम देख रहे थे, उस वक्त सो मोटो भी आ रहे थे, उस वक्त फोन करके ये भी कहा जा रहा था इमरान खान को कि भाई इधर उधर ना फिरो, लॉकडाउन ना करो, हमारे पास दरखास्त लाओ। तो सबसे पहले तो अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बहुत कमाल की बात की है और बहुत, मैं कहती हूँ, बहादुरी दिखाई है जब जस्टिस अतर मनल्ला ने यह बात की कि एसईसीपी से जो डेटा गायब हुआ है, एसईसीपी से डेटा गायब कैसे हुआ है? वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई, वो तो है ही पब्लिक के लिए, और ऊपर से आप उल्टा उसके ऊपर स्टे लेने के लिए आ गए। तो ये बहुत बड़ी बात है, अदालतें सब देख रही हैं। और मैं ये समझती हूँ कि अदालतों में जितने भी जजेस हैं वो सब इंसाफ अगर करना चाहते हैं, सब नहीं तो मेजॉरिटी ऐसी है जो इंसाफ, कानून और आइन पे चलना चाहती है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट। अगर वो इनका रास्ता दबाव में आके अगर वो इंसाफ और कानून के खिलाफ रास्ता अपनाते
تو ان کے کریئرز متاثر ہوتے ہیں, ان کے اوپر دھبے لگتے ہیں, اور وہ کریئرز ان کی صرف کرسی رہنے تک یا ان کی مدت ملازمت رہنے تک نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو پچھلے حضرات تھے, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہوں گی, وہ جا چکے ہیں, آج عوام ان کو کس نام سے یاد کرتی ہے؟ کوئی ڈیم کے نام سے یاد کرتا ہے, کوئی کسی اور نام سے یاد کرتا ہے. تو میں نام نہیں لینا چاہتی, آج وہ لوگوں کو فیس کرنے کے قابل نہیں ہیں. تو اگر آپ ججز کو زبردستی ڈرا کے دھمکا کے درازوں میں سے ان کی چیزیں نکال کے ان کو بلیک میل کریں گے تو ان کے کریئرز کے اوپر دھبا لگتا ہے. اور اگر وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے, اگر وہ ڈیفائی کریں گے کھڑے ہو کر اور وہ کہیں گے کہ میں کوئی پریشر نہیں لوں گا, تو ان کا قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس شوکت صدیقی والا حال ہوتا ہے. تو ججز کے لیے بھی ہم بولیں گے, کیونکہ ججز کا جو ایک رتبہ ہوتا ہے, ججز کا جو ایک ان کی جو پروفیشن کی ریکوائرمنٹس ہوتی ہے, اس میں وہ سامنے کوڈ آف کانڈکٹ جو ہوتا ہے وہ سامنے آ کے بات نہیں کر سکتے, پالیٹیشنز کی طرح لڑائی نہیں کر سکتے, اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے, لیکن اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آتی ہے. ہم ان کے لیے بھی لڑیں گے, ہم آپ سب کے لیے بھی لڑیں گے. جب آپ کی آواز بند کی جاتی ہے, آپ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے جو بہت دیر سے ہمارے خلاف بھی رہے ہیں, آپ لوگوں میں سے کچھ بہت سارے ایسے جن کو دھمکیاں مل رہی, جو پیناما کیس کا پرچار کرنے والے تھے, میں نے ان کے لیے بھی آواز اٹھائی اور میں اٹھاؤں گی ان کے لیے آواز, کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ میڈیا کو بھی ضرورت ہے سپورٹ کی. میڈیا اگر کبھی غلط کر بھی جائے, اگر وہ خلاف کوئی بات کر بھی جائے, لیکن پھر بھی میڈیا کی آنکھ بہت ضروری ہے, ایک ڈائریکشن دینا پاکستان کو, اس کے لیے میڈیا بہت اسٹرانگ پلر ہے. اس لیے میں اس کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہوں. اور اگر عاصم سلیم باجوہ صاحب کا کیس جو ہے وہ عدالت خود نہیں اٹھاتی, سو موٹو اس پہ نہیں لیتی, تو پھر یہ میرے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اس کو پی ڈی ایم میں لے کے جائیں گے, ہم اس کو ریبر کمیٹی میں لے کے جائیں گے, اے پی سی میں لے کے جائیں گے, اور اس پہ کوئی جوائنٹ فیصلہ کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ بات اب جائے گی نہیں, اب جواب دینا پڑے گا کہ شہباز شریف کے ساتھ اگر کچھ ثابت نہیں ہوا, اس کو آپ پکڑ لیتے ہو, رانا ثناء اللہ کی گاڑی کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلا اور اس کے اوپر آپ ہیروئن رکھنے کا مقدمہ بنا دیتے ہو, تو 99 کمپنیز جس کی نکل آئی ہیں, جس کی سینکڑوں فرینچائز نکل آئی ہے, جس کے بیوی بچوں پر الزامات ثابت شدہ ہیں, وہ کھلے عام کیوں پھر رہا ہے؟ اس کو کوئی عدالت پوچھنے کی ضرورت کیوں نہیں رکھتی؟ یہ سوال تو اٹھے گا. جی اور آج جو ہے شہباز شریف کی گرفتاری, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مماثلت ہے نواز شریف کو چپ کرانے کی, اور ساتھ ساتھ یہ بھی فائنلی چاہیے گا کیا ابھی بھی آپ کو پاکستان عدلیہ پر اعتماد ہے کہ آپ لوگوں کو انصاف ملے گا, کیونکہ نواز شریف صاحب کا کیس بھی ابھی پینڈ ہے, اور اب شہباز صاحب کو اگر ریلیف ملے گا تو وہیں سے ملے گا, تو اس کے حوالے سے بتائیے. دو چیزیں آپ نے پوچھی ہیں. ایک تو کل جو میاں صاحب کے ریزیڈنس کے نیچے احتجاج ہوا ہے, سب سے بڑا اس احتجاج کا جو اس احتجاج کو ایکسپوز کرنے والا پوائنٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ان لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تھی, ان لوگوں میں اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اپنے منہ ڈھکے بغیر آ جائیں. انہوں نے, میں آپ کو بتاتی ہوں, انہوں نے ہوڈیز پہنی ہوئی تھی, جو ہوڈیز نے ان کے ماتھوں تک کور کیا ہوا تھا, اس کے بعد انہوں نے اپنے چہرے ایسے ڈھکے ہوئے تھے. اگر اتنا ہی آپ اس کاز میں بلیو کرتے ہیں تو چہرے ڈھکے کیوں آئے تھے بزدلوں کی طرح؟ اور پھر اس کے بعد میں نے پڑھا کہ پی ٹی آئی نے اس کو کمپلیٹلی ڈس اون کر دیا. تو نامعلوم افراد ہوتے ہیں. ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جو نواز شریف جیلوں سے نہیں ڈرا, جو نواز شریف اپنی بیوی کو بستر مرگ پہ چھوڑ کر جیل برداشت کرنے, اپنی بیٹی جس کو وہ ہمیشہ ساتھ پردوں میں رکھا کرتا تھا اور اپنی بیٹی کے بارے میں اوور پروٹیکٹڈ تھا, وہ اس کو پکڑ کے, ایک خاندانی روایات ہوتی ہے نا, ہمارا ایک مشرقی خاندان ہے, وہ اس کو جیل میں گیا, اس کے ساتھ 2 دفعہ اس کی بیٹی جیل گئی, اس نے وہ بھی برداشت کیا, اس نے بیماری میں جیل رہنا برداشت کیا, اس نے سب ظلم برداشت کیے, لیکن وہ اگر پیچھے نہیں ہٹا, اب پہلے سے بھی زیادہ وہ اس چیز پہ نہ صرف مضبوط ہے, مضبوطی سے قائم ہے, بلکہ وہ اور زیادہ اس کے اوپر بڑھ چڑھ کے اپنا رول پلے کرنا چاہتا ہے. تو ایسے انسان کو ڈرانا دنیا کی سب سے, اور یہ سوچنا کہ وہ ڈر جائے گا ایسے ہتھ کندوں سے, یہ دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی ہے بھائی. تھینک یو. دوسرا سوال کیا تھا؟ آپ ابھی بھی پاکستان کی عدلیہ سے سوچ رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف ملے گا, کیونکہ شہباز صاحب کو بھی اگر ریلیف مل جائے تو عدلیہ سے ملے گا, آپ وہ فوراً استعمال کریں گی, اور نواز شریف صاحب کی, کیونکہ ان جج صاحب کو تو دیکھیں, مجھے میں آپ کا سوال سمجھ گئی. مجھے عدلیہ سے ابھی بھی پوری امید ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے
کہ عدلیہ نے اگر پریشر میں آ کے پہلے کچھ فیصلے ایسے کیے بھی ہیں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح میڈیا کے اوپر پریشر ہے، جس طرح سیاستدانوں کے اوپر پریشر ہے، اس طرح عدلیہ پہ بھی پریشر ہے. لیکن اب جبکہ پریشر ڈالنے والے کمزور ہوتے نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، ہمیشہ سدا طاقت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، تو مجھے امید ہے اور مجھے یہ بہت قوی امید ہے اور مجھے یہ ہوپ بھی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو آئین اور قانون پہ چلنے والے ججز ہیں وہ ضرور انصاف دیں گے اور وہ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ انصاف پہ مبنی فیصلے دیں گے. وہ نہ صرف عدلیہ کو آزاد کرائیں گے اپنے فیصلوں کے تھرو، بلکہ عدل کو بھی آزاد کرائیں گے، جس کے اوپر لوگوں نے ایک سوالیہ نشان اس وقت لگایا ہوا ہے. تو یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے، یہ صرف سیاستدانوں کی عزت کا معاملہ نہیں ہے، یہ عدلیہ کی عزت کا بھی معاملہ ہے. اور جو دھبے عدلیہ پہ لگے ہیں وہ دھبے عدلیہ کو اب دھونے پڑیں گے. ایک عام تاثر یہ جا رہا ہے کہ آپ ہارٹ لائن ہے جس کا موقف ہے وہ مسلم لیگ نون کے لیے تھوڑے سے پرابلم کریٹ کرتا ہے. دوسرا میرا یہ سوال ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرا اور میاں صاحب کا جو بیانیہ ہے سب کے بعد کی بات یہ اس کو برداشت کر سکے، تو برداشت کرنے والے نون لیگ میں اکثریت میں ہے یا اکثریت میں اور اقلیت میں اگر جو ہیں بھی وہ بھی دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. میں جو بھی ہیں میں ان کے دل کی بات سمجھتی ہوں، ورنہ وہ مسلم لیگ نون میں نہ ہو، ان کے لیے بہت ساری چوائسیز ہیں. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کے پاس بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کی مجبوریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ ان کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو ایسے میں ہر انسان آگے بڑھ کر وہ مقابلہ نہیں کر سکتا. ان کا ساتھ رہنا، ان کا جماعت میں رہنا، ان کا نواز شریف کو لیڈر ماننا، ان کا سامنے آ کر ان کو ڈیفینڈ کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ دل سے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. ورنہ بات سنیں جتنی جیلیں یہ سب برداشت کر رہے ہیں ان کو تو مسلم لیگ نون چھوڑ دینی چاہیے تھی. مجھے بالکل آواز نہیں آ رہی. ایسا کرتے پہلے وہ پوچھ لیں پھر آپ پوچھ لیں. پارٹی جو کہتی ہے کہ بہت بڑی پارٹی ہے، ان کا اپنا انڈیویجل روڈ میپ کیا ہے اس گرفتاری کی وجہ سے ان کا کام یہ لیا جاتا ہے کہ آپ آج بھی گرفتاری کو اپوزیشن پارٹی کے ساتھ لیٹ کرتے ہیں، ان کے پلیٹ فارم پہ جا کے ایجوکیشن کریں گے. نہیں، میں جو ہمارا روڈ میپ ہے وہ بن بھی رہا ہے، کچھ حد تک بن بھی چکا ہے. تو وہ روڈ میپ میں اس پریس کانفرنس میں تو نہیں بتا سکوں گی، وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے اس کے اوپر پارٹی محنت کر رہی ہے. اور جو آپ نے بات کی تھی نا، جو لوگ مسلم لیگ نون کو ٹوٹتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، اب دیکھیں کہ کوئی بھی ہم اصول کی جب بات کرتے ہیں تو یہ جو ان کے ذاتی ملازم ہیں جن کو ایڈوائزرز کہتے ہیں یا ان کے جو ترجمان ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات لے کے آ جاتے ہیں میم شین نون. یہ باتیں میں 40 سال سے سن رہی ہوں. یہ باتیں مشرف دور میں بھی ہوا کرتی تھی، غلام اسحاق مرحوم کے دور میں بھی ہوا کرتی تھی. جس نے مسلم لیگ نون کو توڑنے کا خواب دیکھا ہے وہ خود ہسٹری ہو گیا ہے. وہ اس خواب کو لے کے دل میں لے کے قبر میں چلا گیا ہے، اور اگر کوئی قبر میں نہیں گیا تو وہ یہی حسرت لے کے ہمیشہ تڑپتا رہے گا. یہ حسرت ان کی پوری نہیں ہوگی کبھی. دینیش نہیں، آپ نے میری آواز کھولی تو میں نے اٹھا دی. میاں صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی پاکستان واپس آئیں گے، اور میاں صاحب کے لیے اپنے وطن سے دور رہنا بہت مشکل ہے اس عمر میں. 72 ایئرس کی عمر میں جس انسان نے اپنا خون پسینہ ہر چیز پاکستان کو دی ہو، جس کی بیوی کی والد کی قبر پاکستان کے اندر ہو اور وہ اس قبر پہ روز جاتا ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا.
اور وہ جینوئنلی جب تک ان کے جو ہارٹ کے اسپیشلسٹ ہیں، جب تک ان کا جو ہارٹ کا سرجن ہے، کیونکہ ان کی ایک سرجری ہونا باقی ہے ہارٹ کی، میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ایک ان کی میجر آرٹری 95% بلاکڈ ہے، تو نہ مسلم لیگ نون، نہ میں بطور بیٹی، نہ ان کے وہ 3 بچے جو ان کے ساتھ ادھر لندن میں ہیں، نہ یہ جو ہمارے سب سینئر ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ پاکستان کے عوام جن کے اندر مسلم لیگ نون کی بہت بڑی تعداد ہے، کوئی نہیں چاہتا کہ وہ علاج کے بغیر واپس آئیں. اور ہاں، علاج وہ اپنا کرائیں گے انشاءاللہ، جیسے کووڈ کھلے گا ان کی سرجری کا ہوگا، لیکن وہ بیمار تو ہیں لیکن ان کا جذبہ بیمار نہیں ہے. وہ بڑے آرام سے انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ PMLN کو لیڈ کریں گے. یہ خوشخبری میں پاکستانیوں کو بھی دوں گی، یہ خوشخبری میں میڈیا کے ذریعے اپنے کارکنان کو بھی دوں گی. تو اب وہ لوگ جو ان کو جو سمجھتے تھے کہ نواز شریف کو سیاست سے باہر کر دیا، وہ ہاتھ ملتے رہتے ہیں. جی لاسٹ 2 questions پلیز. I can't hear you. ایک سال ہوا کہ بھارتی صاحب کی پالیسی جو ہے وہ بدلتی رہی. کبھی وہ مسامت کی بات کرتے رہے، کبھی وہ لڑنے کی بات کرتے رہے، جبکہ میا محمد نواز شریف کا اسٹانس سے ایک خلاف وہ لڑنا چاہتے ہیں، وہ ملک کے لیے جیسے بھی ان کا ایک نظریہ ہے اس میں کھڑے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو مسامت کی اس میں آپ کی پارٹی کا نقصان پہنچا، پنجاب میں حکومت کی نہ بن سکی، یہ زبردست رہا آپ کی پالیسی کے اندر، اور جس کی وجہ سے آج تک بات جو ہے وہ اس کو حکومت رہ گیا. کیا پنجاب میں حکومت، ایک منٹ، پنجاب میں میجورٹی کے باوجود ہماری حکومت کیوں نہیں بن سکی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میجورٹی میں ہونے کے باوجود اگر آپ حکومت نہیں بنا سکے تو الیکشنز مینج تھے. اس میں نہ شہباز شریف کا کوئی قصور ہے نہ نواز شریف کا کوئی قصور ہے. اور شہباز شریف نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا اپنا بیانیہ اور نواز شریف کا اپنا بیانیہ ہے. یہ میڈیا پہ کچھ حضرات جو کہ ناعاقبت اندیش دوست ہیں اداروں کے، وہ یہ سب باتیں کرتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اور کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے. میں یہ بات پہلے کہہ چکی ہوں، دوبارہ دوہرا دیتی ہوں کہ شہباز شریف اور نواز شریف اور مریم نواز اور ہم سب ماشاءاللہ ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی آپ بتائیے. اور مریم صاحبہ کے کہنے کے اوپر کیا انہوں نے آپ کے لیے ریلیف مانگا. واحد آپ کہتی ہیں کہ آپ بیانیہ آپ کا اور ہے، یوز اسٹینڈرڈ ہے آپ کا، اور دوسرا یہ بتائیں کہ سلال چودھری کے اوپر آپ کا کیا. ایک سیکنڈ پہلے پہلی والی بات کر لیں. DGISPR نے کیا کہا؟ DGIS نے کہا کہ نواز شریف اور مریم نواز کے کہنے پر بات یہاں پر یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا انہوں نے، یہ نہیں کہا انہوں نے. ایک سیکنڈ، انہوں نے یہ بات کہی، میں نے خود سنی. سب سے پہلے تو ایک بات کہ DGISPR کو ایک ذاتی ملاقات جو کہ ذاتی دوست کی حیثیت سے ایک دوست سے کی گئی تھی، اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. DGISPR بہت سیریس چیزوں کے لیے ہیں اور ان کو صرف نیشنل انٹرسٹ کی اور سیریس چیزوں پہ کامنٹ کرنا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ان کے کرنے کی بات نہیں تھی. بہرحال انہوں نے جو بات کہی وہ یہ کہی کہ زبیر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی اور زبیر صاحب کی ملاقات کے اندر مریم اور نواز شریف کی بات ہوئی تھی. تو ظاہر ہے جب 4 گھنٹے آپ ملاقات کریں گے، کھانا بھی کھائیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے بھی، اور وہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، تو یہ کیا وہ مریم نواز اور نواز شریف سے بات نہیں کریں گے؟ ظاہر ہے بات ہی آلموسٹ انہی کے بارے میں ہوگی. تو اول تو میں نہیں سمجھتی کہ DGISPR ایک ڈیسنٹ انسان ہے. میں عزت کرتی ہوں ان کی، انہوں نے اپنے آپ کو بہت ڈیسنٹلی کنڈکٹ کیا ہے. ان کو اس معاملے میں پارٹی نہیں بننا چاہیے تھا. ان کو ایک ذاتی ملاقات کو سیاسی رنگ نہیں دینا چاہیے تھا. اور کیونکہ اگر وہ یہ کہتے اور جواب میں ہم وہ باتیں کر دیتے جو میرے علم میں آئی ہیں، جو وہاں ہوئی ہیں، تو پھر تو بری بات تھی نا، پھر تو بری بات تھی، پھر تو بات کہیں سے کہیں پہنچ جاتی. اور دوسری نہیں، اپنی وہ خود بتا رہے ہیں آپ کو، وہ دونوں آپس میں دوست ہیں. ان کی تصاویر ہیں پرانی میٹنگز کی جو وہ ملتے آئے ہیں، 40 سال سے دوست ہیں وہ. تو آپ میرے پہ اس کو کیسے لیں، جبکہ DGISPR نے خود یہ بات نہیں کی. تو آپ میرے ساتھ اس کو کائنڈلی لنک نہ کریں. لیکن یہ DGISPR کے کرنے کی بات نہیں تھی. ان کو ہی شوڈ کیپ ہمسیلف ٹو دا بگر ایشو. دیکھیں میری بات سنیں.
آپ نے طلال چودھری صاحب کی بات کی. طلال چودھری صاحب کا معاملہ ایک بالکل خالصتاً ذاتی نوعیت کا معاملہ ہے. نہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، نہ انہوں نے مجھے بتایا کہ کیا ہوا. جب ایک فریق اپنی ذاتی لائف کو پبلک نہیں کرنا چاہتا تو ہم سب جتنے یہاں بیٹھے، مجھے ابھی بھی پتہ نہیں ہے کہ کیا بات ہوئی تھی. جو ہم یہاں بیٹھے اور جو میڈیا ہے، میری ریکویسٹ ہوگی کہ ذاتی زندگیوں کو نہ اچھالا جائے تو بہتر ہے. سیاسی چیزوں کو سیاست تک ہی محدود کیا جائے. نون لیگ کے پاس بہت سارے آپشن ہیں. نون لیگ کے پاس نہ صرف استعفوں کا آپشن ہے بلکہ نون لیگ کے پاس ایک ڈسائسو لانگ مارچ کا بھی آپشن ہے. کیا ہوا؟ کون سے 10 سوال؟ میں ہوں ان 10 سوالوں کو مذاق سمجھتی ہوں. وہ کرنے والا بھی مذاق ہے، اس کا جواب دینا جو ہے وہ ان کو ڈگنیفائی کرنے والی بات ہے جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے. اس لیے میں اس قسم کی لفظ اور بےہودہ باتوں کا جواب نہیں دینا چاہتی. جی 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 ایک سیکنڈ اور خدا کے جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ آپ کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے مولانا اس سے مقابلت نہ کریں. کیا جب یہ بات ہوئی مولانا نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ پیغام دیا گیا ہے؟ دوسرا یہ آپ کی سوال کہ جب آپ سے بھاجپا کا آپ نے کیا فرمایا اگر کوئی ادارہ کارروائی انیشیٹ نہیں کرتا تو کیا آپ کی طرف سے جب پہنچ جائے گی؟ تھینک یو. آپ کا پروگرام میں نے دیکھا تھا جس کے اندر یہ انکشاف ہوا تھا. یہ بہت سیریس انکشاف ہے، لیکن مجھے یا مولانا صاحب کو یا پوری پی ایم ایل این کو یا عوام کو اس انکشاف کی وہ اس کی ویلڈیٹی کی اور اس کی ویلیڈیشن کی ضرورت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے ساتھ کیا ہوا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ میاں صاحب کے پیناما کر کے اس میں سے اقامہ نکل آیا. اس کے بعد ان کو ارشد ملک جیسے ججز کو بلیک میل کر کے سزا دی گئی. تو اس میں کوئی دو رائے ہی نہیں ہے، کوئی انکشاف کرے یا نہ کرے، کہ نواز شریف کے ساتھ ظلم ہوا، نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی اور نواز شریف کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ ظلم ہوا، عدلیہ کے ساتھ ظلم ہوا اور ہر جمہوریت پسند انسان کے ساتھ ظلم ہوا. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاؤ ایور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ایک اسٹارٹلنگ ریولیوشن ہے، یہ بہت ایک شاکنگ ریولیوشن ہے جس کی نہ صرف تحقیقات ہونی چاہیے بلکہ میں اپنی پارٹی سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اس کو آخری حد تک لے کے جانا چاہیے. اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اس کی جو تفصیلات ہیں وہ عوام کے سامنے آنی چاہیے. بہت بہت شکریہ.